बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन सेशन। हमने देखा शुरू में कि रमज़ान मुबारक का जो महीना था वो इब्तिदाई तौर पर पुरअमन तरीके से तो गुजर गया, लेकिन रमज़ान मुबारक के आखिर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों को, मुख्तलिफ़ इलाक़ों को, खैबर से लेकर कराची तक दहशत गर्दी की एक लहर ने आ लिया। और हमने देखा कि ये जो दहशत गर्दी के मुसलसल वाक़यात हुए, ये सिर्फ़ 3 रोज़ के अंदर अंदर 5 से 6 मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए, जो न सिर्फ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लिए बल्कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कई अहम सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि जिस तवातुर के साथ ये वाक़यात हुए उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी अवाम इस बार ईद उल फितर खौफ के साये में मनाएंगे? ये है वो अहम तरीन सवाल। लेकिन अगर हम जायज़ा लें मुख्तलिफ़ जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, उसमें सबसे पहला वाक़या हुआ कामरा एयर बेस पर हमला हुआ 16 अगस्त को, और इसमें जो पाक फ़िज़ाइया का मिन्हास एयर बेस है इस पर दहशत गर्दों का हमला हुआ। 9 हमलावर जो थे वो इसमें हलाक हुए और इस दौरान इनका मुकाबला करते हुए 2 अहलकार शहीद हो गए। इसी रोज़ हमने देखा यानी 16 ही अगस्त को 4 मुसाफिर बसें जो कि रावलपिंडी से गिलगित जा रही थीं, उनमें से मुख्तलिफ़ अफराद को उतार के उनके शनाख्ती कार्ड्स को चेक करके नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी और 25 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए और 40 से ज़ायद अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। कराची में जो एक बार फिर टारगेट किलिंग और मुख्तलिफ़ जो वाक़यात हुए हैं उसके मुताबिक सिर्फ़ एक रात में तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद को हलाक कर दिया गया और इस दौरान 13 अफराद ज़ख्मी भी हुए। एक और वाक़या देखा क्वेटा में हुआ और ये एक ख़ुदकुश धमाका था। यहाँ पर इस धमाके में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और एक मुश्तबा हमला आवर इसमें हलाक हो गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि जुमे को जब कराची में एक अल-कुद्स की रैली निकाली जा रही थी तो उसमें भी एक बस के करीब, तलबा की बस के करीब धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए और मुतादिद अफराद यानी 12 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हो गए। ये हैं वो अहम वाक़यात जिन्हें बड़ी बारीकबीनी से देखने की ज़रूरत है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इस जानिब तवज्जो करनी चाहिए। जबकि इसके साथ साथ एक और अलर्ट वज़ारत दाखिला की जानिब से दायर की गई है कि ईद उल फितर के मौके पर भी इस किस्म के ख़तरात हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो ताज़ा तरीन इतलात इस्लामाबाद रावलपिंडी से आई हैं उसके मुताबिक कामरा एयर बेस पर हमले में मुलव्विस 3 मुबैना अफराद को रावलपिंडी के इलाके से गिरफ़्तार किया गया है और इस हवाले से हज़रों से भी एक गिरफ़्तारी अमल में आई है। ये भी इस हवाले से तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि क्वेटा में जो वाक़या हुआ इस हवाले से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं कि हल इसका क्या होगा और पाकिस्तानी इदारों को और हुकूमत को क्या कुछ करना होगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कार में सवार अफराद कोयटा शहर में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात के लिए जा रहे थे। शरीफाबाद चौकी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा कार को रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। सिक्योरिटी एहलकारों ने ताक़ुब करके कार को घेरे में ले लिया, जिस पर कार सवारों ने फायर खोल दिए। सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की तो कार सवारों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से कार सवार दहशतगर्द हलाक हो गए। गाड़ी के पुर्जे और इंसानी अज़ा दूर दूर तक बिखर गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। जख्मी एहलकारों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की जगह से मुश्तबा शख्स की लाश भी मिली है, जिसे शनाख्त के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहवील में ले लिया है। तबाहशुदा गाड़ी के करीब से हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जान पर खेल कर कोयटा शहर को एक बार फिर बड़ी खूनरेजी से बचा लिया। ये वाक़यात एक बार फिर तसलसल के साथ हो रहे हैं और ये जो वाक़यात हुए हैं ये गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ के अंदर ये वाक़यात हुए हैं। ये किसी चीज़ का रद्द अमल है या फिर जो पुराने मामलात हैं, जो पुराना एक सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उन्हीं सिलसिलों की एक कड़ी है। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तला जनाब सेनेटर जाहिद खान ने। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ एक ऐसे सूबे से है खैबर पख्तूनख्वा से जो इस जंग में
फ्रंट लाइन सूबा रहा है, इसका नुकसान भी बहुत हुआ है, आपके अपने कारकुनों को भी कत्ल किया गया है, उन्हें भी मुख्तलिफ धमाकों में शहीद किया गया है। ये जो वाक़यात हुए हैं, खुसूसी तौर पर ये कामरा एयर बेस पे जो हमला हुआ है, आपके ख़्याल में क्योंकि बाज़ जगहों से ये इतलात आ रही थी कि शायद शुमाली वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन की बात हो रही है उसका भी ये रद्द-ए-अमल हो सकता है? जावेद इकबाल साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आती। मैं पाकिस्तानी कुछ सियासतदानों को भी सुन रहा हूँ, वो भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन अजीब सी बात है क्योंकि ऐसे जो अटैक्स होते हैं वो कोई महीनों दिनों या हफ्तों की बात नहीं होती, वो महीनों की रेकी करती है और एक एक के बाद ऐसे आपके एहसास जो जगह हैं उस पर अटैक करते हैं। आप अगर देखें, ये तसल्सल है, JQ पे हुआ था, फिर मेहरान बेस पे कराची में हुआ था, अभी ये हुआ, इससे पहले भी हुई हैं। तो ये बात कहना कि जी का वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, अभी पता नहीं ऑपरेशन होता भी है कि नहीं होता है, और ऑपरेशन किस बिना पे होगा, कैसे होगा। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा जावेद इकबाल साहब के कुछ अर्सा पहले एक इस्तिलाह चली कि बेड तालिब और गुड तालिब। अब ये बेड और गुड का जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे करेगा, कौन करेगा, इसका मैं जहां तक मैं समझता हूं और मैं अच्छा जाहिद साहब, ये बैड जो हमारे बैड और गुड की जो आपने बात की है जाहिद साहब, इसी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब जाहिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। ज़ाहिर है कि आपका जिस सूबे से ताल्लुक़ है खैबर पख्तूनख्वा से, वो इस जंग में फ्रंट लाइन सूबा भी रहा है। ख़ुद आपके अवामी नेशनल पार्टी के कई कारकुनों को शहीद भी किया गया है, आपके कायदीन पर भी हमले हुए हैं। ये जो कामरा एयर बेस पर हुआ, इसके बारे में कुछ लोगों की ये राय सामने आई कि अगरचे के पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत तो ये बात कह चुकी है, शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से वो बात वाज़ेह कर चुकी है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये रद्द-ए-अमल था। देखिए जावेद इकबाल साहब, दो बातें हैं। एक तो आप बिल्कुल जो आप कह रहे, कुछ लोग तो ये भी बात करते कि हम अमेरिका के जंग लड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आते कि अमेरिका के जंग कहाँ हैं। या तो कुछ लोग ऐसे होते कि वो जाते अमेरिकन पे हमले करते और हम उनको मारते या उनको रोकते, ऐसे नहीं है। मैंने जिस तरीके से बात की कि देखिए, एक इस्तिलाह आई थी और वो यही था कि ये बेड तालिब और गुड तालिब। मसला यही है कि कोल्ड वार के ज़रिए जो ये हमारी जो खित्ता है या जो रीजन है, ये पूरा दुनिया की एजेंसीज का आमजगाह बन गया और अभी यहाँ पे हर एक अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए, वो जो गुड है वो हमारे लिए बैड हो सकते हैं, जो अमेरिका के लिए गुड है वो हमारे लिए बैड है। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप देखें जिस तरीके से कहें कि जी वो वज़ीरिस्तान में, अभी वज़ीरिस्तान में तो ऑपरेशन का है भी नहीं, और अगर आप देखते तो अभी भी हमारे फोर्सेस पे वहाँ जो बैठे उन पे अटैक भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इज़हार इज्जती के लिए वज़ीरिस्तान जाएंगे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि किसके पास जा रहे हो? वहाँ जो अवाम है बेचारे, वो तो यरगमाल है। वो अगर अमेरिका ड्रोन चलाता है फिर भी वो मरते हैं बेचारे जो बेगुनाह हैं। अगर वो जो दहशतगर्द जिसको हम कहते हैं या तालिब जिसको कहते हैं वो गोली चलाते, तब भी हमारे जो कबाइल बेकसूर अवाम है वो मरते हैं। हमारे फोर्सेस अगर गोली भी चलाते तो वो लोग मरते हैं। तो आपने किसके पास जाना है? बदकिस्मती से कोल्ड वार के बाद ऐसे सूरत हाल बन गई कि अब देखिए ना, ये मैं कहता हूँ कि ऑपरेशन के बगैर भी ये हो सकता है, लेकिन ये तब कि जो हमारी गुड है हम उसको भी बैड कहते हैं और जो अमेरिका की गुड है वो अमेरिका उसको बैड कहते हैं। तो तब ये मुमकिन है कि ये मसला हल हो जाएगा। हो सकता है कि बगैर ऑपरेशन की भी हो जाए, लेकिन जब हम हर एक अपना अपना बगल बच्चा रख के और हम कहते कि जी आप इसके खिलाफ कर रहे हैं और वो हमें कहते कि आप इसके खिलाफ करें, तो मेरे ख्याल में मसला हल नहीं होगा। और इसलिए अभी तक ये रीजन में अमन नहीं आ सका। जिस तरीके से आपने कहा, देखिए हमारे ऊपर भी अटैक्स होते रहते हैं। अभी कराची में हमारी जनरल सेक्रेटरी भी हुआ, उससे पहले हमारे उहदेदारों को भी मारा और ये कहा गया कि जी तालिबान ने एक्सेप्ट किया। बदकिस्मती से अभी एक तालिब की शक्ल में या एक जिहादी की शक्ल में या जिस शक्ल में लोग इकट्ठे होते वो अभी डिस्पर्स हो गए। एक अभी तकरीबन 36 ग्रुप्स है और उसमें अभी उजरती कातिल, ये जो मेरे ख्याल में जो कराची के हमारे साथ जो हो रहा है, वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि भाई आपने एनपी का एजेंडा क्यों लगाया? उन्होंने कहा यार हमने तो अपने प्रोटेक्शन के लिए, हमारे तो एनपी का हमें पता भी नहीं है। उन्होंने कहा बस एनपी छोड़ दे आप किसी और पार्टी में चले जाए।
تو یہ بھی ایک میں اجرتی قاتل کے نام اس کو دیتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے کھامرا پہ دیکھے، کھامرا پہ اٹیک کرنا میرے خیال میں یہ تو کمزور کرنا ہے اس ملک کو اور اس قوت کو کہ جس کو اسلام کا ہم قلعہ سمجھتے یا قلعہ کہہ دیتے ہیں، اور ہم کہتے کہ یہاں سے اسلام پھیلے گا اور یہاں سے حکمرانی ہوگی اور یہاں سے جہاد ہوگی اور یہاں سے ہم جس ملک کے خلاف کوئی بھی غیر مذہب یا کوئی بھی ایکشن ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اٹھیں گے، ہم اس کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے. تو یہ لوگ وہ ہے جن کے اپنے مفادات ہیں، وہ میں وہی اجرتی قاتل ان کو سمجھتا ہوں. اور ان کو جو بھی چاہے کوئی ملک ہو، چاہے ملک کے اندر کوئی قوتیں ہو، ان کو پیسہ دے دے اور ان سے کام کروا دے. اسی طرح کامرا کے بھی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کامرا ابھی تو بات ہوئی ہے، بات پتہ نہیں ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے، اور کس کے خلاف آپریشن ہوگا کس کے خلاف نہیں ہوگا. یہ بہت سارے باتیں ابھی تصفیہ طلب ہے. جاوید اقبال صاحب اگر آپ دیکھیں کہ وزیرستان میں ایک تو اب امریکہ جس کی بات کرتے ہیں وہ تو حقانی نیٹ ورک کی بات کرتے یا ان سے منسلک جو گروپس ہے اس کی بات کرتے. ہمارے لیے تو جو نورستان میں بیٹھے ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، یا کنڑ میں بیٹھے ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، یا وزیرستان میں بیٹھے ہمارے لوگوں کو یہاں سے کڈنیپ کر کے لے کے جاتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ پرابلم ہے. آیا وہ ہماری پرابلم کو بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کہ امریکہ صرف اپنے پرابلم کی بات کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے والوں کو سپورٹ نہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائے. اچھا یہاں پہ زاہد صاحب جو اصل مسئلہ ہے جو گفتگو سے آپ کی لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے لیے اچھے ہیں وہ ہمارے لیے برے ہیں، جو ہمارے لیے اچھے ہیں وہ ان کے لیے برے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ اماجگاہ بنا ہوا ہے یہ پورا خطہ. اب اس خطے کو کلیئر کیسے کرنا ہے، اس اماجگاہ کو ختم کیسے کرنا ہے، اور یہ جو تمام ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس مسئلے سے نکلنا کیسے ہے؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اعتماد کی کمی ہے دو اور تین ممالک کے درمیان، یعنی امریکہ، افغانستان اور پاکستان. بالکل جاوید اقبال صاحب، بلکہ اس سے میں تھوڑا اور آگے جاتا ہوں. دیکھیں صرف یہ نہیں ہے، ایران کا بھی ہم پہ اعتماد نہیں ہے، تو جب ایران کا ہم پہ نہیں ہے تو چائنا کے کون سا ہم پہ اعتماد ہے؟ میرے خیال میں یہ بد اعتمادی کا فضا اس وقت بنا ہوا ہے، اور یہ سارے ممالک، صرف امریکہ نہیں، امریکہ، نیٹو، پاکستان، افغانستان، ایران، چائنا، یہ سب مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہی صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی. ہم ایک دوسرے کو کے خلاف جس کو بھی استعمال کرنا چاہیں گے استعمال ہوتا جائے گا، اور اس سے نقصان ہوگا پورے دنیا کی. ابھی یہی بد اعتمادی کا صورتحال ہے. کسی کے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، اور ایک جو اپنے لیے دشمن سمجھتا ہے وہ دوسرے اپنے لیے دشمن سوچتا ہے، دوسرے کے دشمن کو اپنے لیے دوست سمجھتا ہے. تو جب تک یہ سلسلہ ختم نہ ہوا ہو کہ اپنا دشمن، آپ کا جو دشمن ہے اور جو دوسری ہمسائے کا دشمن ہے وہ ایک سب کا دشمن ہو، تو تب بات تو بنے گی. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ کا دوست جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کا تو دوست ہے، لیکن جو میرا دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست ہے، تو یہ نہیں ہو سکے گا. جس طرح سارے جتنے ممالک اس خطے کی، اس ریجن کے اگر مل بیٹھ جائے تو تب اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ورنہ ہمارے لیکن سب سے زیادہ نقصان اگر جاوید صاحب دیکھیں تو ہمیں ہو رہا ہے. ہمارے سیکورٹی فورسز محفوظ نہیں ہیں، ہمارے دیکھیں ادارے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے عوام محفوظ نہیں ہیں، ہمارے جو معیشت ہے وہ بیٹھ رہی ہے. ہمارے یہاں انویسٹر کوئی آتے نہیں ہے، ہمارے جو باہر سے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیں انرجی کا مسئلہ ہے. دیکھیں جو 2008 میں الیکشن ہوا تو اس کے فوراً بعد ہمارے قائدین نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں نہ کوئی ایک ادارہ، نہ حکومت، نہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اس مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. یہ سارے قوم، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو جنرل کیانی صاحب نے بھی تقریر کی تو اس نے کہا تھا کہ جنگیں اگر فورسز لڑتی بھی ہے تو جب تک عوام نہیں ہو تو کامیابی نہیں حاصل کر سکتی ہے. بالکل ہم اس سے متفق ہیں، اور یہی ہم کہتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ملاکنڈ ڈویژن میں یہی فورسز تھی، لیکن اس کے ساتھ جب عوام نہیں تھی، جو پولیٹیکل فورسز نہیں تھی تو ناکامی ہوئی تھی. لیکن جب پولیٹیکل فورسز اور عوام ساتھ مل گئے تو کامیابی ہو گئی. ابھی بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی کا ذمہ داری ہے اس ملک کی ان کے اوپر، اور سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ سب مل کر اس ملک کو اس دلدل سے اگر نہیں نکالیں گے تو سب سے زیادہ نقصان بجا کے اور ممالک ہے جس کا میں نے نام لیا اس کا کم ہوگا، ہمارا زیادہ ہوگا. اچھا زاہد صاحب، آپ کی پارٹی کا جو فلسفہ ہے عدم تشدد کا، ایک تو اس پہ نظر رکھتے ہوئے ابھی یہ طالبان کے امیر ملا عمر کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغان حکومت میں شراکت چاہتے ہیں، سیاسی عمل کی ضرورت ہے، بات چیت کی ضرورت ہے. اور یہ اطلاعات بھی آئیں کہ امریکہ سے بھی ان کی بات چیت بہرحال رہی ہے. اس کے بعد کچھ معاملات پر ان میں ظاہر اختلاف ہو گیا ہے. بہرحال
امن کو اور بات چیت کو اور مذاکرات کے عمل کو بھی موقع ملنا چاہیے؟ بالکل، دیکھیں اس کا بیان صحیح کہہ رہے ہو، میں نے بھی پڑھا اور ہم تو ایسے بیانات کو ویلکم کرتے ہیں۔ دیکھیں حق پولیٹیکل سیاست کرنا ہر ایک بندے کا حق ہے، وہ کس نظریات کے تحت کرتے، کس سوچ کے تحت کرتے، وہ ان کا کام ہے، اور عوام کے رائے کا احترام کرے کہ وہ اگر عوام اس کے رائے کو یا اس کی سوچ اس کی فکر کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا حق ہے حکمرانی بھی کرنا۔ لیکن اس نے جو آج بیان دیے یہ بہت اچھا ہے، اور ایسے ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونی چاہیے، جا کے بیٹھنے چاہیے، عوام کے پاس جانا چاہیے، اور عوام جن کو منتخب کرے، عوام جس سوچ کو چوز کرے، عوام جس حکومت یا جس نظام کو پسند کرے، اس نظام کو عوام، ظاہر ہے کہ آپ نے جو نظام لانے عوام کے لیے لانے، تو عوام کا حق ہے کہ آپ کس نظام کے تحت آپ کو الیکٹ کرتے اس نظام آپ میں عوام کے لیے لانا ہے۔ تو ملا عمر کا جو بیان ہے وہ بہت اچھا بیان ہے، اور اگر ایسے ہو تو اللہ کرے گا اس خطے میں امن آئے گا، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے ممالک اسی طرح نیک نیتی سے بیٹھ جائے، ان سے بھی مذاکرات کرے، اور سارے مل کر یہ جو ایک فارمولا اس نے دیا ہے کہ حکومت کے شراکت دار بھی وہ بن سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ افغانستان میں امن ہو جائے گا تو پاکستان میں امن آ جائے گا، افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائدین نے اس وقت کہا تھا جب سوویت یونین وہاں آئے تھے اور یہ ساری دنیا اکٹھی ہوئی تھی جہاد کے نام سے، ہم چیخ رہے تھے کہ یہ آگ ادھر نہیں لگاؤ، یہ آگ ادھر نہیں رکے گی، ہمارے قائدین کہتے تھے وہ اب اس آگ میں ہم سب سے زیادہ جلس رہے۔ ہمارے کراچی کا صورتحال آپ دیکھ رہے ہو، جو ہمارے اکانوی ہب ہے کہ اس کا کیا صورتحال ہے، ہمیں وہاں مارا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے ایکسیپٹ کیا، طالبان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم تو ان کو اجرت قاتل، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اجرت قاتل ہے، کوئی اندرونی ملک کی بھی ہاتھ ہے اس میں اور بیرونی بھی ممالک کی بھی ہاتھ ہے جو یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ جو ملا عمر صاحب کا ہے، یہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ ایک اچھی اس نے بیان دیا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ ہم تو عدم تشدد والے لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کا حق ہے جو ملک میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور جس سوچ اور جس فکر کو وہ چوز کرتے ہیں، جس نظام کو منتخب کرتے ہیں، وہ نظام ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب آپ کا، عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے گزشتہ 10 سال سے جس کا سلسلہ جاری ہے، بین الاقوامی قانون کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو نقطہ ہم نے اٹھایا تھا کہ واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس کے ساتھ تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بنا دی جاتی ہیں، انکوائریاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد نیا واقعہ ہوتا ہے اور پرانے واقعے کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جو پرانی تحقیقات ہوتی ہیں اس سے بھی کوئی بات سامنے نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کے قوانین کے حوالے سے یہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ جب لوگ گرفتار کر دیے جاتے ہیں اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث، اس کے بعد ان کی دوبارہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور وہ رہا ہو جاتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قوانین میں ہے یا نئے قوانین کی ضرورت ہے؟ کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین میں ترامیم کی ضرورت ہے، اس میں مزید ایڈیشن کی ضرورت ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے قوانین میں مسئلہ ہے یا قوانین ہے نہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے، چونکہ یہ جو جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کا براہ راست تعلق نہ صرف پاکستان سے ہے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک سے بھی ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر ظاہر ہے کہ امریکہ، نیٹو، آئیساف کی فورسز موجود ہیں، تو اسی پر جو بین الاقوامی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی قوانین جناب احمر بلال صوفی صاحب۔ احمر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر اپنے پروگرام میں۔ احمر صاحب، قوانین انسداد دہشت گردی کے تو موجود ہیں، آیا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے یا اس میں مسائل ہیں، اس میں کچھ کمیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ انکوائریاں کی جاتی ہیں، لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر رہا ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے ملک میں دہشت گردی کے خلاف قوانین تو موجود ہیں، آپ کے 1997 کا قانون بنا ہوا ہے، لیکن یہ وہ قوانین ہیں جو روایتی دہشت گردی سے متعلقہ تھے، یعنی وہ دہشت گردی جو کسی نے کسی کو مارا، پرسنل اینیمیٹی تھی، کچہری میں 6-7 لوگوں کو ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ روایتی دہشت گردی ہے۔ اس روایتی دہشت گردی کا جو سیلینٹ قانونی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جو روایتی دہشت گرد ہے وہ کسی شخص، کسی گروہ کے خلاف تو دہشت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ریاست کا باغی نہیں ہوتا، وہ کسی شخص کے حقوق کا باغی کرتا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو آپ ان کیسز میں لے جاتے ہیں اور یہ روایتی دہشت گردی قوانین میں آ جاتے ہیں۔ جو اس وقت دہشت گردی پاکستان جس کا شکار ہے، اس کا
قانونی پس منظر، سیاسی پس منظر تو جس پہ بحث ہوتی ہے میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا، قانونی پس منظر میں بھی کچھ بڑے اہم ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں۔ سب سے اہم فیچر یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ اسٹیٹ کے خلاف جنگ کے مترادف ہے، یہ اسٹیٹ پر حملہ ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف براہ راست حملہ ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ ببانگ دہل یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ریاست کے خلاف ان اے اسٹیٹ آف وار ہیں، اور وہ ایک گروپ کی شکل میں ہے۔ گروپ ہیں، مختلف گروہ ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کے نام کیا ہیں اس پر ایک سیپریٹ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ کس چیز کی وائلیشن کر رہے ہیں؟ یہ آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ دا کانسٹیٹیوشن سب سے اہم رسپانسبلٹی ہے ہر اس شخص کی جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر موجود ہے، یعنی کہ صرف پاکستانی نہیں، کوئی غیر ملکی بھی اگر پاکستان کی سرحدوں کے اندر موجود ہے تو آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ آپ پر کانسٹیٹیوشن کی اطاعت لازم ہے۔ اور آرٹیکل 5 کہاں ہے کانسٹیٹیوشن میں؟ یہ فنڈامنٹل رائٹ سے باہر ہے، پہلے ہے، یعنی پہلے آئین یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ آئین کی اطاعت کریں، ریاست کی اطاعت کریں، پھر ریاست سے فنڈامنٹل رائٹس مانگیں۔ تو جو ریاست کو چیلنج نہیں کر رہا، کسی شخص کے خلاف وہ کارروائی کر رہا ہے، وہ تو حق اس کا بن جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس ڈیو پروسیس ریکوائر کرے۔ یہ ایک دوسرا بڑا عجیب و غریب سوال ہوگا کہ جو شخص ریاست سے باغی ہے، جو آئین کے خلاف ہے، جو ریاست سے متصادم ہو جاتا ہے، جنگ کی کیفیت لے آتا ہے، کیا اس پر بھی اس کا یہ حق ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس مانگے یا اس کے لیے دوسرے قوانین ہونے چاہیے؟ یہ بالکل اسی نقطے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب سوات کے اندر یہ تحریک اٹھی اور کالعدم نفاذ شریعت محمدی نے مطالبہ کیا کہ یہاں پہ ہمیں شریعت چاہیے، نظام چاہیے، وہ ایک فنڈامنٹل رائٹس تھے، پھر اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ قوانین بھی بنے وہاں پر۔ دیکھیے قوانین، کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی حیثیت میں جب وہ آئین کے خلاف کسی چیز کو لے کر آتا ہے، اب پرائیویٹ آرمیز جو ہیں آپ کے آئین کے آرٹیکل 256 کے نیچے پروہیبٹڈ ہیں، یعنی کہ کوئی شخص کوئی ایسا گروپ نہیں بنا سکتا جس کا کیریکٹر پرائیویٹ آرمی کا ہو، کیونکہ پرائیویٹ آرمی کا مطلب یہ آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جب آپ پرائیویٹ آرمی بنائیں گے، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بنا رہا ہو، کوئی گروہ بنا رہا ہو، تو وہ انلیگل ہے کانسٹیٹیوشن کے نیچے۔ اسی طرح اس کی وجہ سے آپ اس کو 5 سال قید سزا دے سکتے ہیں، 1974 کا لاء ہے۔ کوئی شخص پرائیویٹ آرمی بناتا ہے، وہ اس آرمی کے حوالے سے ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے، کسی جگہ حملہ آور ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے جو ریاست کے سمبلز کو اٹیک کرے، چاہے وہ عسکری سمبلز ہیں، چاہے وہ سیاسی سمبلز ہیں، کوئی پارلیمنٹ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ہیڈ کوارٹرز ہے، تو وہ ریاست پر حملہ آور ہو رہا ہے نا براہ راست۔ یہاں پیراڈائم کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے، اب وہ آئین کے خلاف آ کھڑا ہوا ہے، وہ ریاست کے خلاف، وہ حالت جنگ میں آ گیا۔ یہاں پہ قوانین کا اطلاق دنیا بھر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ان کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر انسرجنسیز کے لاز، یا نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ کے قوانین، یا کانفلکٹ سے ریلیٹڈ قوانین، بیکاز کانفلکٹ کی مختلف قسمیں، ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہے، ایک کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن ہے، ایک نان انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے، اور ایک انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے۔ کانفلکٹ سے جو بھی لیول آف کانفلکٹ ہے اس حساب سے قوانین تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ قوانین جو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں ان قوانین کا اطلاق، اس کا جو ممالک کا رد عمل ہوتا ہے وہ بڑا کوئک ہوتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ تو چند مہینوں کے اندر اندر جو وہ اس کو لے آتے ہیں قوانین کو، آسٹریلیا میں، یو ایس وغیرہ میں پیٹریوٹ ایکٹ چند مہینوں کے اندر اندر آ گیا تھا۔ ہمارے ہاں ابھی تک یہ بحث جاری ہے کہ ہم نے اپنے قوانین کو اپ گریڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ قوانین کو اپ گریڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بیکاز آپ کے چیلنج کا لیگل پیراڈائم تبدیل ہو گیا ہے۔ چیلنج کے بنیادی قانونی جو نکات ہیں، جو اس کے فیچرز ہیں، وہ تمام کے تمام اس تبدیلی کا لوگ جو ہے بعض اوقات ادراک نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ اس کو روٹین کے کاؤنٹر ٹیررزم پیراڈائم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا روٹین کا جو ہمارا روایتی دہشت گردی ہے اس کے اینک کی لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ روایتی دہشت گردی نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کا فریم ورک ہے۔ اس فریم ورک کے قوانین ڈیفرنٹ ہیں، اس میں آپ کسی شخص کو حراست میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ کے انٹرنیشنل لاء بھی آپ کو پرمٹ کرتا ہے کہ اگر اسٹیٹ کے اندر کوئی ایسا کانفلکٹ ہو رہا ہو جس میں لوگ ریاست سے متصادم ہوں تو آپ ان کو اٹھا کر کسی جگہ پارک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کے آئین کے آرٹیکل 248 کے نیچے جب آپ ان ایڈ آف سول پاور آرمی کو بلواتے ہیں تو آرمی کے پاس یہ پاسبلٹی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاسبلٹی ہے قانون سازی کر سکے کہ جب ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا ایکشن ہو رہا ہو اس دوران لوگوں کو حراست میں رکھ سکتی ہے۔ سو آپ نے انٹرنمنٹ کے ریگولیشنز بنائے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیٹینشن نہیں ہے، وہ کانفلکٹ ڈیٹینشن ہے۔ ان لوگوں کو آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیٹینیز نہیں کہیں گے، ان کو آپ کانفلکٹ ڈیٹینیز کہیں گے کہ لوگوں کو آپ نے پاک کیا، وہاں پہ آپ نے ان کے ہیومن رائٹس انشور کرنے، وہاں آپ نے کوئی ٹارچر نہیں کرنا، وہاں آپ نے ان کی فورسڈ انٹیروگیشن نہیں کرنی، بلکہ اوور سائٹ بورڈ وغیرہ ریویو کرے گا۔ یہ وہ قوانین ہیں جو آپ نے اب بنائے۔ چیلنج آپ کو 4 سال سے تھا،
اسی طرح جب آپ نے پروسیکیوشن کی طرف جانا ہے تو وہاں کے آپ کے قوانین میں کمی موجود ہے. پھر جو ایک قوانین میں جو بنیادی کمی ہے جو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی نیچر ایسی ہے کہ آپ دہشت گردی کے عمل ہونے کا انتظار کرتے ہیں پھر ایف آئی آر درج کرتے ہیں. یعنی پہلے واقعہ ہو جاتا ہے, وقوع پذیر ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایف آئی آر ہوتی ہے. وقوعے کا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, بم چلے, وقوعہ ہو, پھر ایف آئی آر دو جو, پھر اس کے بعد جو ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو, اور انویسٹیگیشن پھر جو انویسٹیگیشن پھر لیگل ہو جاتی ہے نا, پھر قانون کے نیچے کرمنل پروسیجر کوڈ کے نیچے, پھر جب اس سے پہلے جو آپ نے کلیکشن کی ایویڈنس کی جس سے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, وہ ایویڈنس آپ کی ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی نے یا پولیس نے یا ایف آئی اے کے اسپیشلائزڈ یونٹ نے. ان کے پاس لیگل پاورز نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی لیگل کور نہیں ہے. ان کو ہم کہتے ہیں پاورز ٹو کریٹ انٹرسیپشن. یعنی جب دنیا بھر میں یہ قوانین موجود ہیں, یو کے میں موجود ہیں, یو ایس میں موجود ہیں, یورپ میں موجود ہیں, انڈیا میں موجود ہیں, کہ آپ لوگوں کو جب آپ کو سسپیشن ہو کہ کوئی شخص کسی کرائم کی طرف جا رہا ہے تو آپ کسی جوڈیشل اتھارٹی کے پاس جائیں یا ایگزیکٹو اتھارٹی کے پاس جائیں, اس سے ایک وارنٹ آف انٹرسیپشن لیں, اور اس وارنٹ کو لے جا کے لیٹ سے آپ نے سیل فون کمپنی کے مالک کو دے دیا, اس کو کہا جی اب اس کا ٹیلی فون مانیٹر کریں. وہ مانیٹرنگ جو ہوگی چاہے 1 مہینہ ہو 2 مہینہ ہو, اس کے بعد جو آپ میں اس کو چیزیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں, آپ اس بنیاد پر بھی پروسیکیوشن کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے. پاکستان میں تو کالز تو ٹیپ ہوتی ہیں لیکن وہ کسی اور مقصد کے لیے وہ مس یوز ہوتی ہیں, وہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے مس یوز کرتے ہیں, اور بعض ایسی ٹیپنگ ہوتی ہے جو ان کو کوئی قطعاً آتھرائزیشن نہیں ہے. سو ان قوانین کا ڈبل فائدہ, جس طرح آپ نے کہا, ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ایڈمیسیبل ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے انٹیلیجنس اداروں کو ڈسپلن کریں گے, آپ ان کو آنسریبل بنائیں گے, کہ آپ یا ججز کو کی طرف بنائیں گے, جوڈیشری کی طرف وہ آنسریبل ہوں گے, یا ایگزیکٹو کی طرف ہوں گے, کہ آپ جو چیز انٹرسیپٹ کرنے جا رہے ہیں یا آپ کسی چیز کو انٹرسیپشن کا وارنٹ لینے جا رہے ہیں, آپ اس کی پرائیویسی کو مس یوز تو نہیں کر رہے, آپ کہیں اس کے بنیادی حقوق کی پامالی تو نہیں کر رہے. سو آپ ان پر بھی چیکس اینڈ بیلنسز لائیں گے. اس وقت وہ بے مہار کی طرح جس کا وہ ٹیلی فون ٹیپ کرنا چاہیں, پھر ایونچولی اسٹیٹ فرسٹریٹ بھی ہوتی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم نے ٹیلی فون ٹیپ کیے ہیں مگر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ کیسے, کیونکہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. سو جیسا میں نے کہا بھارت میں یہ قوانین بنے, یو ایس میں بنے ہوئے ہیں, یو کے میں بنے ہوئے ہیں, رپا ان کا بڑا تفصیلی ایکٹ ہے یو کے وغیرہ میں, جس میں اسی طرح کے وہ وارنٹ لیتے ہیں, اور انٹرسیپشن کے وارنٹ مجرموں کو, کسی کو ایف آئی آر کے اسٹیج ابھی نہیں آ گئی ہوتی, وقوع نہیں ہوا, ان اینٹیسپیشن وہ تمام چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں, اور مانیٹر کرنے کے بعد اس ٹیلی فونز کی یا انٹرسیپشن کی سرویلنس کی بنیاد پر ایڈمیسیبل ایویڈنس کو کورٹ میں لے جا کر اس بنیاد پہ کنوکشن حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور نقطہ, چونکہ ہم یہ ان قوانین کو ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی تناظر میں, اب اگر افغانستان کی جنگ کو ہم دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے پاکستان ہے, امریکہ ہے, اور اس کے بعد نیٹو کے ممالک ہیں. قانون کی نظر میں اگر ہم الائز ہیں, ہم اتحادی ہیں, تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو واقعات ہوتے ہیں, ٹیررزم کے واقعات ہوتے ہیں, جس میں ہمارے سرکاری حکام, ہمارے سول حکام, عسکری حکام, دونوں کی یہ کہتے ہیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے کہ جب آپ اگر اتنی بڑی جنگ میں اتحادی ہیں تو پھر اتحادیوں کے بھی حقوق ہیں, ان کا پھر کیسے خیال رکھا جائے؟ دیکھیے میں پہلے اس کا ایک سیاسی پہلو ہے, ایک قانونی پہلو ہے. سیاسی پہلو یہ جس پہ بے شمار ٹاک شوز پہ بات ہوتی ہے کہ ہماری جنگ ہماری ہے نہیں ہے, ہمیں شامل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, مختلف ویوز ہیں. میں ان ویوز میں نہیں پڑھنا چاہتا بیکاز یہ میرا ایریا آف اسٹرینتھ نہیں ہے. جو میرا ایریا ہے وہ ہے انٹرنیشنل لاء کا. انٹرنیشنل لاء کے نیچے سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں, اور آپ پر آبلیگیشنز ہیں کہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف آپریشنز کرنے ہیں, یا آپ نے ان کے خلاف مختلف اقدامات کرنے ہیں. یہ آپ پہ اسٹیٹ, صرف پاکستان پہ نہیں, دنیا کی تمام ریاستوں پر آبلیگیشن ہے, بیکاز یہ چیپٹر 7 کی ریزولوشن تمام ریاستوں کو بائنڈ کرتی ہیں کہ آپ نے یہ اقدامات لینے ہیں. بیکاز اگر آپ یہ اقدامات نہیں لیتے تو پھر آپ اپنے خلاف کیس مضبوط کرتے ہیں انٹرونشن کا, پھر دوسری ریاست, پھر باقی ریاستیں یا اقوام متحدہ یہ کہے گی اگر آپ نہیں لے رہے تو پھر یہ رسپانسبلٹی ہم پہ شفٹ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ اقدامات از خود لیں, یا انٹرونشن کریں, یا بوٹس آن گراؤنڈز کریں. یہ زیادہ خطرناک صورتحال بن جاتی ہے. سو اس میں آپ کو, آپ کے ڈیسیژن میکرز کو, آپ کی سیاسی قیادت کو, آپ کی عسکری قیادت کو بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں کہ آپ کریں کیسے کریں. لیکن لیگل آبلیگیشن آپ پر ہے کہ آپ نے ٹیررزم کے خلاف جو بھی آپ نے میجرز لینے ہیں, چاہے ان میں طاقت کا استعمال ہے یا نہیں ہے, وہ آپ نے لینے ہیں. قوانین کی تبدیلی, قوانین کی امپروومنٹ بھی ان میجرز کا حصہ ہے. اور جوڈیشری پر جو بات ہوتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری اپنی کا درست کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ثبوت نہیں آتے, لیکن جب جوڈیشل آؤٹ کم آتا ہے, وہ چونکہ جوڈیشری بھی ریاست کا ادارہ ہے, تو ریاست پر رسپانسبلٹی کہ ایکویٹل ریاست آف پاکستان نے کر دی. اب ریاست کے اندر جوڈیشری تو آزاد ہے, لیکن ریاست سے آزاد جوڈیشری نہیں ہے. جوڈیشری ریاست کے اندر آزاد ہے, ریاست سے آزاد نہیں ہے. باہر سے ویو کیا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں ایکویٹل ریٹ بہت زیادہ ہے, لہذا اسٹیٹ آف پاکستان از انیبل ٹو ہینڈل دا مینس آف ٹیررزم, therefore the responsibility shifts to us. So
ان تمام باتوں کو چونکہ مختلف ہر بندہ دوسرے کو الزام دیتا ہے، میرا خیال ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر اس پہ سوچیں کہ ہم ایسے قوانین لائیں جس سے لوگوں کی جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہو، جس سے اسٹیٹ کو جو درپیش چیلنجز مخصوص ہیں ان کے خلاف ان چیلنج کو رسپونڈ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اسپیسیفک پروسیکیوشن کے اہداف ہیں ان کو بھی آپ میٹ کر سکیں۔ بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک کا وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی۔ احمد بلال صوفی صاحب، نکات زیادہ ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا تیزی سے ہم بات کریں۔ ایک تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے ہی لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں قانون پھر کیا کہتا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے تو بڑا سیاسی سوال ہے، اس پہ جو سیاسی فورسز ہیں آپ ان سے پوچھیے گا، لیکن میں صرف قانون کی نظر سے آپ کو بتا دوں۔ آپ کے آئین میں دو پروویژنز ہیں، ایک لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، میں پڑھ دیتا ہوں، میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن، اور اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دی inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being۔ دوسرا آپ کا آرٹیکل ہے 256 جو کہتا ہے no private organization capable of functioning as a military organization shall be formed and any such organization shall be illegal۔ سو جب میں اس کو قانون کی نظر سے دیکھتا ہوں تو آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کے آئین کی انفورسمنٹ کر رہی ہے ان پروویژنس کی، بیکاز یہ دونوں پروویژنس وائلیٹ ہو رہی ہے نا، کہ ایک شخص جو ہے وہ آئین سے وڈرا کر رہا ہے لائلٹی، کوئی جو ہے نان اسٹیٹ ایکٹر پرائیویٹ آرمی ریز کر رہا ہے، تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ آرمی کے تھرو ان کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو انفورسمنٹ مانگ رہی ہے۔ سو یہ آپ کے آئین کے انفورسمنٹ کا کیس ہے۔ اگر آپ اس کا حل سیاسی طور پہ تلاش کر سکتے ہیں اور لوگ سیاسی طور پر انشور کر سکتے ہیں کہ وہ آئین کے ساتھ اپنی وابستگی کو ری اسٹیبلش کر لیں، پرائیویٹ آرمیز ڈس بینڈ کر لیں، تو پھر اس آرمڈ ایکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سیاسی حل اس کا نہیں ہے تو پھر اس کا حل ریاست کو اپنی ریٹ کو انفورس کرنا ہے آرٹیکل 244 کے فریم ورک۔ اب ریاست بھی لگی ہوئی ہے اور وہ خود بھی کوششیں کر رہی ہے ان معاملات کو قابو کرنے کے لیے، لیکن ایک بین الاقوامی دباؤ بھی ہوتا ہے جو اس مخصوص جنگ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے۔ پاکستان میں پھر مداخلت کا پھر کسی کو کیا حق ہوتا ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں اس قدر مداخلت کریں؟ دیکھیے روایتی طور پر آپ کی جو ٹیریٹریز ہیں اس پہ کسی شخص کو نہیں آ سکتا، پیر نہیں رکھ سکتا، نہ کوئی جہاز اوپر سے کراس کر سکتا ہے، تا وقت کسی کی اجازت نہ دی۔ ایون جو سیولین ایئر کرافٹس آپ کے سرحدوں کے اوپر سے جاتے ہیں وہ آپ سے اسپیسیفک پرمیشن لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اب قانون بہت آگے بڑھ گیا، گزشتہ 10 سال میں خاص طور پر لا آف سیلف ڈیفینس کو بہت ڈیولپ کر لیا، اسے بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ملک یہ اس قابل نہیں رہا یا تیار نہیں ہے، انیبل ہے یا انویلنگ ہے، تو پھر یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس مینس کو یا اس تھریٹ کو جو اس کی ٹیریٹری سے ایمرج کر رہا ہے اس کو اس نے ہینڈل کرنے کے لیے انٹرونشن کرنی ہے۔ وہ اس آرگومنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ٹیمپٹیشن آف انٹرونشن کو روکنا ہے تو آپ نے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ضروری ہے۔ گھر کو ان آرڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایکشنز ہیں وہ پراپر ہوں، آپ اپنے آئین کو انفورس کریں، آپ کی جو مجرم آپ پکڑتے ہیں ان کو بھی آپ انشور کریں کہ وہ کیفر کردار تک پہنچیں۔ جن لوگوں کو آپ جو معصوم لوگ پکڑے جاتے ہیں اس شبے میں کہ وہ مجرم ہیں ان کو بھی آپ نے ڈیو پروسیس انشور کرنا ہے کہ کہیں کوئی شخص ایسا نہ پکڑا جائے جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی نے یا پولیس نے غلط آدمی، اس کو بھی آپ نے سیپریٹ کرنا ہے۔ ان سب باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ لیکن اس میں پھر وہ بات نہیں آ جاتی کہ جس طرح امریکہ کہتا ہے پری ایمپٹیو، جو بش ڈاکٹرن کا جو ایک نظریہ تھا کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک، جہاں سے آپ کا خطرہ ہو آپ پری ایمپٹ کریں، پہلے جائیں وہاں پہ حملہ کریں۔ امریکہ کا یہی موقف ہے۔ امریکہ اسی چیز کو جو میں نے آپ کو سینیریو پینٹ کیا کہ اگر کوئی ملک کا اس قابل نہیں ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل برادری پہ چلے جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل برادری امریکہ لیڈنگ ملک ہے۔ سیریا میں انٹرونشن کے ان کے آرگومنٹ یہی ہے، ان کا بغداد میں انہوں نے اٹیک کیا، اس کا انٹرونشن کا آرگومنٹ ہے۔ او بی ایل کے لیے جو یہاں ایبٹ آباد میں انٹرونشن کی اس کا آرگومنٹ ان کا ایگزیکٹلی یہ تھا۔ یہ آرگومنٹ اس کی پذیرائی گلوبل سطح پر اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پہ بہت بات ہو رہی ہے۔ اور اچھا، یہ جو قوانین اگر فرض کیا بنتے ہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ تو پہلے ہی خوف زدہ ہیں، یہاں تو پہلے ہی جب لوگ اٹھ جاتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا، تو ڈریکونین لاز نہیں ہوں گے، خوفناک نہیں ہوں گے؟ دیکھیے ڈریگونین لا تو سب سے بڑا پاکستان پینل کوڈ ہے جو اس وقت میرے اور آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جو پولیس کا تھانہ یہاں قریب ہمارے لگتا ہے، اس پولیس والے کے پاس پاورز ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ ڈریگونین لا کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہے تو
کمپریہنسولی مس یوز کر سکتا ہے. سو یہ بیسیکلی ثوابدید ہے اس شخص کی جس نے اس لا کو انفورس کرنا ہے. ہم نے اس کی بھی تربیت کرنی ہے, اس کی بھی رسپانسبلٹی ریاست کی طرف کہ اس نے کسی بھی ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے اس کو اس ریاست اس کے اندر نہیں لانا. اگر وہ لائے گا تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہونا چاہیے. لیکن محض اس شبے میں کہ یہ لا کی استعمال مس یوز ہوگا, لا کو ختم کر دینا جو ہے یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. لا آپ لائیں جو آپ کے چیلنجز کو رسپونڈ کرتا ہو, اور اس لا کے مس یوز کے خلاف ایڈمنسٹریٹو میجرز انشور کریں کہ کوئی شخص جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف شدید کارروائی کی جائے گی. 1 منٹ رہ گیا. عمر بلال صوفی صاحب, گواہوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, گواہ نہیں آتے, ان کے تحفظ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس مسئلے کو پھر کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے اس میں باہر کے جورسڈکشن میں مختلف آپشنز ہیں. مثلا جو چیف جسٹس صاحبان ہیں مختلف پروونسز کے, ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جیسے ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز ہوتے ہیں اس کے نیچے وہ کوئی نہ کوئی رولز ایشو کر سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اینٹی ٹیررزم کورٹس کے لیے ایشو کر سکتے ہیں کہ جو گواہ ہے اس کو آپ سیپریٹ کرتے ہیں, اس کا ویڈیو لنک پر کراس ایگزامینیشن کروا لیں. کچھ اور میجرز لیے جا سکتے ہیں جس سے وہ انٹیمیڈیٹ نہ ہوں کورٹ میں آنے کے لیے, جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اگر قانون آپ لے آئیں انٹرسیپشن لا کا, یعنی کہ پہلے آپ اپنے شواہد اکٹھے کر لیں, پھر آپ کو گواہوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اور یہی ہو رہا ہے امریکہ میں جتنے کنوکشنز ہو رہی ہیں, یو کے میں جتنی کنوکشنز ہو رہی ہیں, اس میں گواہوں کو وہ استعمال کرنا انہوں نے بند کر دیا ہے. وہ انٹرسیپشن کے تھرو جو ایویڈنس کلیکشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پر وہ کنوکشنز کرواتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمر بلال صوفی صاحب, آپ آئے اور انتہائی اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ان سیشن سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.